अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे सऊदी अरब का आला सतही वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है और इसमें 50 अरकान पर मुश्तमिल ये वफ्द है, जिसमें 30 से ज़ायद जो है सरमायाकार भी शामिल हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी होने जा रही है और आपको ये भी बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं, उन्होंने खुसूसी तौर पर इस वफ्द को पाकिस्तान भेजा है और मुख्तलिफ जो हमारे दरमियान शोबे हैं उनमें ताल्लुकात और उसके साथ साथ माजी के कुछ शोबों में जो हमारे ताल्लुकात हैं उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान अब एक माशी हब बनने जा रहा है और न सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ का बल्कि मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया का ये वाहिद ख़ित्ते का जो मुल्क है जो सरमायाकारी के लिए न सिर्फ पोटेंशियल रखता है बल्कि पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखने वाला मुल्क है। और अब ये देखना है कि कौन कौन से शोबों में हमारे ताल्लुकात हो गए, उस पर हम तफसीलन बात करेंगे। कुछ जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबे हैं जिनमें माजी की कुछ ताल्लुकात का जिक्र करते चलें। दोस्ती का मुआहिदा 25 दिसंबर 1951 को हुआ। अगस्त 2023 में एयर सर्विस बस का मुआहिदा हुआ। इसी तरह सऊदी और पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी का आपस में मुआहिदा हुआ। कैदियों की हवालगी का मुआहिदा जनवरी 2022 में हुआ। सकाफती मुआहिदा मीडिया, खेल और तालीम के हवाले से जो मुआहिदा था वो 1992 में हुआ। इक्तिसादी, तिजारती और तकनीकी ताउन पर जो मुआहिदा था उस पर भी हम तफसीलन रोशनी डालेंगे। सिक्योरिटी ताउन पर जो मुआहिदा और तफसील है इसकी एक पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जिन शोबों में पहले से ताउन मौजूद है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं मौलाना ताहिर अशरफी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब फरमाइएगा, सऊदी वफ्द पाकिस्तान आ गया है। एक तो हमारे जो उनके साथ मजहबी सकाफती ताल्लुकात हैं, दूसरी जानिब हरीमैन शरीफैन की हुर्मत और उनके तकद्दुस के हवाले से हर पाकिस्तानी जो है उसका एक जज्बा है। आने वाले दिनों में सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात को आप किस खुतूत पर उस्तवार होते हुए देख रहे हैं और इन ताल्लुकात में जो खास तौर पर हमारी पार्टनरशिप है वो कहां तक पहुंच सकती है? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं ये ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं। ये सफारतकारी या बरादराना उससे हट कर हमारे ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं, क्योंकि हमारे मुक़द्दसात जो हैं मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, वो सऊदी अरब में है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कभी भी तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी मुश्किल मरहले आए हैं तो कभी भी एक दूसरे को हमने जो मुश्किल मरहला है उससे पीछे नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान के मुआशी एतबार से पाकिस्तान के ऊपर बाद दिगर जो हालात वाक़या हुए, हमेशा सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा हुआ और सऊदी अरब ने हमारे साथ ताउन किया। इसीलिए आज भी अगर आप जाएं और हरमैन शरीफैन में जो बुजुर्ग आपको मिलेंगे 100 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र के, आप हालात पर बात करें तो वो एक ही बात पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान की फौज मौजूद है, पाकिस्तान की कौम मौजूद है। जब आप बताते हैं कि बिल्कुल, तो कहते हैं कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेगा। तो रोज शब हमारे ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम हो रहे हैं। और बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान अगर आप देखें तो पहले हमारे सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का जो दौरा था सऊदी अरब का, उसके बाद सऊदी वजीर दिफा का पाकिस्तान आना, उसके बाद हमारे वजीर आज़म साहब का सऊदी अरब जाना और वहाँ पर उनका जिस अंदाज से सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया, जिस तरह उन्होंने वक्त दिया, उनके एजाज में इफ्तार और फिर उसके फौरी बाद सऊदी वजीर खारजा की क़यादत में एक आला सतही वफ्द का आना और आज ये जो तिजारती वफ्द जो है वो आया है, तो ये बता रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब रोज शब मुस्तकबिल की तरफ बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये बात अर्ज कर दूं कि आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह 6 माह के अंदर अंदर आपको पाकिस्तान में सऊदी अरब की तरफ से होने वाली जो सरमायाकारी है उसमें इजाफा नजर आएगा और उसमें पाकिस्तान इंशाअल्लाह मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर भी
آپ کو مضبوط اور مستحکم ہوتا نظر آئے گا۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اس کے قیام کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کتنی راہیں ہموار ہوئی ہیں، سرمایہ کاروں میں کتنا حوصلہ پیدا ہوا ہے، اور جو سعودی وفد آیا ہے وہ اس حوالے سے اس کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں ایس آئی ایف سی کے بننے کے بعد جو ہمارے دوست ممالک ہیں، عرب اسلامی ممالک بالخصوص سعودی عرب، ان کا یہی ہم سے مطالبہ تھا کہ آپ اپنے نظام کو ٹھیک کریں، انویسٹمنٹ کے معاملے کے اوپر ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے سعودی عرب کے ولیعہد امیر محمد بن سلمان کو، جو گزشتہ سالوں میں بھی یہی بات کہتے رہے کہ آپ اپنے نظام کو، جو آپ کا فائل کا نظام ہے، آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے ہاں کتنی ہرڈل پیدا ہوتی ہیں، کتنے مسائل اور مسائل پیدا کیے جاتے ہیں، تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کے بننے کے بعد ایک اعتماد بڑا ہے بیرونی سرمایہ کار کا بھی اور پاکستان کے جو بزنس مین ہیں ان کا بھی، اور یہ ایس آئی ایف سی کا جو ویژن جو ہے، جو ہمارے سپاہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا تھا، اس پہ جس طرح حکومت اور آرمی کے درمیان تعاون بڑھا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی پوری ریاست پاکستان کی نمائندہ ہے، اور وہ سب جس طرح وہ کام کر رہے ہیں وہ ایک روشن مستقبل کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ، اور ایک پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تھوڑی سی محنت کے بعد آج سعودی عرب سے کتنا اعلیٰ سطحی وفد آیا ہے، اور چند 2 ماہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی، اسی طرح دیگر ممالک بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آنا چاہتے ہیں اور آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اگلے 6 ماہ جو ہیں وہ ایک روشن مستقبل پاکستان کا جو ہے اس کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے، اور ہمیں پاکستان کے اندر اپنے ان دوستوں کا خیر مقدم بھی کرنا چاہیے۔ میں خصوصی طور پر یہ بات کہوں گا کہ ہم سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولیعہد امیر محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہمارے سپاہ سالار اور ہمارے وزیر اعظم دونوں کی کا خیر مقدم کیا سعودی عرب میں، اور ان کی طرف سے جو سعودی عرب کے دورے تھے ان کی کامیابی کی دلیل ان وفود کا آنا ہے، اور آنے والے 2-3 دن جو ہے یہ واضح کر دیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ ایک بہتر مستقبل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اچھا مولانا صاحب بہت ساری توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، پوری قوم وابستہ کیے ہوئے ہیں، ماضی میں آپ کو یاد ہوگا 10 ارب ڈالر کی آئل ریفائنری گوادر میں اس کی کمٹمنٹ بھی کی، وعدہ بھی کیا سعودی عربیہ نے، اسی حوالے سے مصدق ملک صاحب اور دیگر وفاقی وزراء نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوگا، اور یہ جو 5 بلین ڈالر ایک طرف ہے سرمایہ کاری ہے، 1 بلین ڈالر کا کہتے ہیں ریکوڈک کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی سعودی عرب انٹرسٹڈ ہے، کون سا ایسا شعبہ ہے آپ کو لگتا ہے جو ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے آئل ریفائنری کی بات کی ہے، سعودی عرب اس کے لیے تیار ہے، اور ایک ملاقات جس پہ میں بھی موجود تھا اس میں باقاعدہ سعودی ولیعہد امیر محمد بن سلمان نے یہ کہا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو اس حوالے سے انہوں نے مکمل جو ہے محبت اور تعاون کا یقین دلایا تھا۔ ایکٹس ہمارے سامنے ہے، گرین پاکستان جو ہے، پاکستان آپ کو پتا ہے اس وقت دنیا ساری جو ہے فوڈ سیکورٹی اور اس کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہر میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں، خواہ وہ ٹوریزم ہو، خواہ وہ معدنیات ہو، خواہ وہ زراعت ہو، تو میرا خیال ہے، اور اسی طرح مذہبی ٹوریزم ہے، تو مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ روز شب اس معاملے میں اضافہ ہوگا، اور ان تمام شعبوں میں آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سطح پر بھی اور گورنمنٹ کی سطح پر بھی جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ اچھا مولانا صاحب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، مذہبی سیاحت، ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے کتنا پوٹینشل پایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے کون سی ڈیولپمنٹ ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے اندر سے آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 1 ملین سے 1.5 ملین کے درمیان لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور 2 لاکھ کے قریب یعنی 1,90,000 ہمارے حج کے زائرین ہیں۔ پاکستان کے اندر دیگر مذاہب جو ہیں، اسلام سے ہٹ کے ہمارے بدھا
دیکھ لیں, سکھ دیکھ لیں, ہندو برادری دیکھ لیں, ان کے مقدسات ہیں. مجھے ہمارے ایک دوست ملک سے سری لنکا کے ایک وقت آیا تھا, تو اس کے سربراہ نے کہا کہ اگر پاکستان کے اندر ماحول بہتر کر لے تو آپ کو صرف بدھا کے ماننے والے جو ہیں, بدھ مذہب کے جو ماننے والے ہیں, وہی بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں آنا چاہتے ہیں. سکھ بھائی ہمارے آپ کے سامنے ہیں, تو ان کے جو یہاں مقدسات ہیں ان کے لیے یہ بہت محترم جگہ ہے پاکستان جو ہے. تو سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے معاملات آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ اس معاملے میں جو پرائیویٹ حج عمرہ آرگنائزیشن ہے ہوپ, اس کے لوگ بھی تیار ہیں. بہت سی چیزیں ہوں گی جو یہاں سے وہاں جائیں گی. اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہوٹل دیکھیں, ہمارے پاس جو افرادی قوت ہے, اسکل لیبر جو ہے, اس کی طرف ہم نے توجہ دی ہے. ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا. ہمارے یہاں سے جو ہوٹل کا آپ اس میں اس کو لے لیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو لے لیں, بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں سے جا سکتی ہے اور جاتی رہی ہیں. بیچ میں گیپ آیا تو اس لیے یہ ایک بہتر آغاز ہے اور ایک روشن مستقبل کی طرف قدم ہے جو انشاءاللہ روز شب جو ہے کامیابی کی طرف آگے بڑھے گا. بہت شکریہ آپ کا مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ممتاز اسکالر, اور خاص طور پر جو مذہبی تعلقات ہیں اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی. اپنے دیگر مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں عمر خان علی شیرزئی صاحب عرصہ دراز کے بعد ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں, فارمر ایمبیسڈر ہیں, اور آپ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین جو تعلقات ہیں اس پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ, خصوصی طور پہ آپ تشریف لائی ہیں. ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی, درس و تدریس سے آپ عرصہ دراز سے منسلک ہیں, آپ سے بھی ہم گفتگو کریں گے. عمر خان علی شیرزئی صاحب, سفارتی تعلقات ماضی میں کچھ اس میں بگاڑ پیدا ہوا, کچھ شخصیت پرستی کا شکار ہوا, اور اس کو دوبارہ سے 16 ماہ کی حکومت اور اس کے بعد پھر دوبارہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو ہیں انہوں نے جا کر ولی عہد سے ملاقات کی اور ان غلط فہمیوں کو دور کیا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک نئے جہد کا آغاز ہو رہا ہے. کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ کون کہاں پہ بریک تھرو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ماضی کی غلطیوں سے کیا ہم ماضی کی کچھ تلخ تجربات جو ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ذرا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تھوڑی سی ذرا مس انڈرسٹینڈنگس پیدا کی گئی تھیں, لیکن الحمدللہ کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے والے تھے وہ نہیں رہے. جی. اور پاکستان سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ صرف برادرانہ نہیں ہیں, بلکہ وہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ تجزیراتی جو ہماری شراکت داری ہے. بالکل. جی, تو الحمدللہ چونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے محمد بن سلمان, اور ادھر ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں مین آف ویژن ہیں اینڈ مین آف ایکشن ہیں. ہاں, تو دونوں کی جوڑی اللہ سلامت رکھے. بہت زبردست قسم کا ان میں جو کولیبریشن چل رہا ہے, انشاءاللہ وہ بہت جلد پاکستان کو ایک ایسے مقام پہ لے جائے گا کہ انشاءاللہ ہمیں کسی دوسرے ملک سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم انشاءاللہ پارٹنرشپ کریں گے, وہ انویسٹمنٹ کریں گے. اب ہم اپنے جو ریسورسز ہیں سعودی عرب کے انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہم ان ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر لیں گے. خاص کر ہماری جیسے آپ نے پہلے ریکوڈیک کا اور آئل ریفائنری وغیرہ, جی آئل ریفائنری کا ذکر کیا. اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بے تحاشا منرل ہیں. ایک سروے کے مطابق میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں کم از کم صرف ہماری جو منرل ویلتھ ہے وہ $200 بلین سے زیادہ ہے. تو ہم اگر اس کو ایکسپلائٹ کر لیں, اسی طرح ہمارے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, اسی طرح جو ہمارے ہیومن ریسورس ہے, اسی طرح ٹورزم ہے, تو جتنی بھی زراعت ہے, جتنی بھی ہمارے پاکستان کے شعبہ جات ہیں, ان سب میں سعودی عرب سرمائی کا شوق بھی رکھتا ہے اور سرمائی کر بھی سکتے ہیں.
اور میں یہاں پہ شہباز شریف کو بہت بڑا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کی، اس کی وجہ سے چیزیں بہت ذرا تیزی سے بدلنے لگی ہیں، اور جو چیزیں نارملی پاکستان میں بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کے شکار ہوتی تھیں، جس پہ سالوں سال خط و کتابت ہوتی تھی، وہ سب چیزیں ختم کر کے اب یہ کونسل کے سپورٹ کی ہیں، اور ون ونڈو آپریشن ہو رہا ہے، ون ونڈو آپریشن ہے، اور ماشاءاللہ وہ بہت فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سعودی عرب کی طرف سے کوئی سستی نہیں ہے، اگر سستی تھی بھی تو ہماری طرف سے تھی، لیکن ماشاءاللہ کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف جو ہیں، ان کے سعودی فرمان رواؤں کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، اور سعودی فرمان روا ان کا بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے ہیں، تو اس کا سارا فائدہ جو ہے ہمارے ملک کو مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جس طرح شیرزئی صاحب نے بھی کہا کہ ایک تو ہمارے صرف مذہبی تعلقات نہیں، برادرانہ تعلقات نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں کامن بھی ہیں، لیکن میں آپ سے چاہوں گا تصویراتی تعلقات کے حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے پوری دنیا میں، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، ممالک ہمیں ایک ایک صف میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں کوئی اوکس بنا رہا ہے، کوئی کوارڈ بنا رہا ہے۔ اس خطے میں بھی ضروری ہے کہ کوئی ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کس طرح کی جوائنٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، اور یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب اور پاکستان ایک دوسرے سے دفاعی تعاون میں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ سجاد صاحب۔ پہلے سے دفاعی جو تعلقات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ذمہ داری لی ہے حرمین شریفین کی حفاظت کی، یہ چاہے پہلی گلف وار ہے یا دوسری گلف وار ہے یا عراق کی انویژن ہے، اس وقت بھی پاکستان نے اپنے دستے باقاعدہ بھیجے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار ہمارے جو کنسلٹیشن ہوتی ہے ہائیسٹ لیول پہ ملٹری کی، ہم یہاں آفر کرتے ہیں، ہماری این ڈی یو میں سعودی آفیسرز ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری دفاعی کوآپریشن ہے جو بائی لیٹرل ہے۔ جو آپ بات کریں ہیں ملٹائی لیٹرل کی، اور اس کی بڑی ضرورت ہے، تو اس کے لحاظ سے بھی سعودی عرب کی کمانڈ میں ایک 32 ممالک کی فوج ہے، اور اس کی کمانڈ ہمارے جو سابقہ سالار کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ہماری وہ بھی ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا ایمرجنگ الائنس جس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے نیبرنگ جو دونوں کنٹریز ہیں، افغانستان ہے اور ایران ہے، خاص طور پہ ایران کے اوپر بہت زیادہ سینکشنز تھیں، اور افغانستان میں بڑی صورتحال جو طالبان کے ٹیک اوور کے بعد ساری دنیا نے ان ڈپلومیٹک ریکگنیشن سے انکار کر دیا، تو چائنا نے وہاں پہ اپنا قدم رکھا، اور انہوں نے بڑے معاہدے کیے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اسی طرح سے ایران میں کی ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی چائنا نے، اور ہمارا تو ان کے ساتھ پہلے ہی سی پیک کے اوپر بڑا کلوز کوآپریشن چل رہا ہے، ہماری اسٹریٹجک کوآپریشن ہے، تجارتی ہے، تو اس وقت انہوں نے سعودی عربیہ اور ایران کی ریکنسیلیشن بھی کرا دی ہے۔ تو اس وقت ایک بہت اچھا انوائرمنٹ بن گیا ہے کہ ہم گلف میں ایک ایران، سعودی اور پاکستان کا ایک جوائنٹ الائنس بنا سکتے ہیں، اور اگر افغانستان میں بھی اس میں شامل ہو، اور چائنا کی شمولیت بھی ہو، تو میرا خیال ہے یہ اس علاقے میں خطے میں خاص طور پہ سیکیورٹی کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ اور سیکیورٹی کیا ہے، جو ابھی شیرزئی صاحب بات کر رہے تھے، جو مولانا صاحب کر رہے تھے، اور جو آپ کا انٹرو تھا، سب یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اور یہ جو سی آئی ایف سی ہے، جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، اس کی بھی افادیت یہی ہے کہ جو بھی باہر سے انویسٹمنٹ لاتا ہے وہ ایک سوورن گارنٹی مانگتا ہے، بالکل، اور کنٹینیوٹی آف پالیسی مانگتا ہے۔ اور ایک تو انہوں نے بیوروکریٹک ہرڈلز جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ ان کو ون ونڈو آپریشن کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ کہ وہ سوورن گارنٹی بھی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز بھی مانگتا ہے، تو اگر ہم یہ پرووائڈ کر سکیں تو ہم ایکول فوٹنگ پہ باقی سارے کنٹریز کے ساتھ تجارت کریں گے، بیگنگ نہیں کریں گے۔ ہم سوورن نیشن ہے، ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور اپرچونٹیز جیسے شیرزئی صاحب نے بھی بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ ساری اپرچونٹیز اوپن ہیں، اور اگر ہم اچھے پروفٹ آفر کرتے ہیں تو عرب تو ویسے بھی تجارت والی قوم ہے نا، بالکل، تو وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں لے کے آئیں گے؟ لیکن اس کے لیے ہمیں 2-3 کام کرنے ہیں۔ ایک، ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنی ہے، دوسرے جو باہر سے آئے اس کو ہمیں ضمانت دینی ہے کہ ہماری پالیسی کنٹینیو رہے گی ریگارڈلیس آف دا گورنمنٹ، کہ وہ چینج ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے۔ اور ایک یہ ون ونڈو آپریشن، ہم کچھ گزشتہ 20-25 سال سے سن رہے ہیں ون ونڈو آپریشن، اس کو ہمیں مٹیریلائز کرنا ہے، ہمیں اسپیشلائز پرسن یہاں پہ اپوائنٹ کرنے ہیں۔ بیوروکریسی کی وہ ٹریننگ اور ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، وہ ڈیفرنٹلی ٹرینڈ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تو اچھی خوشی کی نوید یہ بھی ہے کہ ماضی میں ہم نے ایف ڈی آئی کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو، لیکن ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد زیادہ فوکس جو ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہوئی۔ جی، اور بالکل، اور پھر میکینزم ایک پرووائڈ ہو گیا نا، ایک فورم ہے جہاں پہ سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں،
पाकिस्तान के, और वो बाहर कम्युनिकेट कर सकते हैं इसलिए कि इंटरनल कंसेंसस मौजूद है। नहीं तो अगर एक मुआहिदा करके आ जाता है और वहाँ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई आगे फैसिलिटीज़ ही मौजूद नहीं होती। MOU तो देखिए हमने बहुत ज़्यादा साइन किया है, लेकिन MOU को मटीरियलाइज होने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। आप उसको जितना स्क्वीज़ करेंगे, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे और जितना फ्रेंडली बनाएंगे, उतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास ज़्यादा आएगी। तो हमें इसके ऊपर काम करने की एक चीज़ और बड़ी इसमें अहम है, आपने भी थोड़ी देर पहले बात की, आपको क्या लगता है कि तेहरान और रियाज के दरमियान जो चपकलिश थी उसको बीजिंग ने दूर किया, बड़े खुशअस्लूबी से दूर किया, तो खित्ते में काफ़ी हद तक इस हवाले से इस्तेहकाम भी है। तो आने वाले दिनों में हम क्या कह सकते हैं कि तेहरान, जिस तरह ईरानी सदर भी यहाँ तशरीफ़ लाए, तेहरान, रियाज और इस्लामाबाद वो एक पेज पे हमें नजर आएंगे इस खित्ते के मफादात के लिए? देखिए इसमें जो है ना, चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाइना ये अपनी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करता है। दोनों सुपर पावर्स हम देख रहे हैं, एक अमेरिका है और एक चाइना इस वक्त इमर्जिंग पावर है, चैलेंजिंग पावर है। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है कि चाइना सॉफ्ट पावर यूज़ करता है, यानी कि पैसे लेके आता है, इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस करता है। जो बिजनेस करता है वो चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। अगर ईरान और सऊदीया के दरमियान जो राइवलरी रहती तो जाहिर है कि चाइना की इन्वेस्टमेंट तो सेफ नहीं ना रहती। अब उन्होंने $400 बिलियन वहाँ पे किए हैं, सऊदी अरेबिया में भी ऐसे ही वो कर रहे हैं, बल्कि सारे मिडल ईस्ट में कर रहे हैं। तो अगर वो उनका इंटरेस्ट इसमें है कि ये दोनों आपस में ना लड़ें, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी इसी में ही है, और हम सब बॉर्डर शेयरिंग है। अगर सऊदी अरेबिया बॉर्डर शेयरिंग नहीं है तो ईरान के सामने जो गल्फ में मुल्क है वो सऊदी अरेबिया ही है। पूरी दुनिया इस वक्त उसका फोकस जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस और रेड सी, उसके हवाले से बहुत सारी बातें करती है। तो अगर ये ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो उस इंतशार से और उस कैफियत से निकला जा सकता है, और एक्सप्लॉयटेशन से निकला जा सकता है, जो कि हमें वेस्ट करता रहा है। देखिए आजकल जो है ना, रीजनलिज्म का जमाना है। अब इंडिया इस बात को नहीं समझ रहा। इंडिया जो है वो डिस्टेंस पावर्स के साथ दोबारा दोस्तियां बढ़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त ये समझने की बहुत ज़रूरत है, जैसे सऊदी अरेबिया ने समझ लिया, जब से ईरान ने समझ लिया। आपको पता ही है 50 साल इन्होंने ईरान सऊदी राइवलरी जो रही है 79 के बाद से, लेकिन अब अगर इन्होंने ये समझ लिया तो हमें भी समझने की ज़रूरत है। और हमारे पास भी एक क्वाड्रिलेटरल रिलेशंस की अपॉर्चुनिटी है, स्पॉन्सर्ड बाय चाइना, कि हमारा अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, अगर हम एक अच्छा इमर्जिंग ब्लॉक बना लेते हैं तो फिर GCC कंट्रीज 10 खुद ब खुद इसमें आ जाएंगे, और ये एक स्ट्रॉन्ग अलायंस होगा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऑयल प्रोड्यूसर है सबसे ज्यादा ओपेक कंट्रीज में, उसका बड़े मुल्क में उसका शुमार होता है, और ईरान गारंटी करता है स्टेट ऑफ हुर्मस से ट्रेड की। और फिर ये कि फिर हमें जो है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, तो इन्वेस्टमेंट आने को फिर कोई नहीं रोक। अच्छा, ये बड़ा एक अलमिया रहा है शेरज़ई साहब, ये हम अपनी सिफारतकारी को वुसअत देने की जब भी बात करते थे तो हम जंप करके बरतानिया, अमरीका, वेस्ट, सेंट्रल यूरोप, वहां तक अपनी जो है ना ताल्लुकात को उस्तवार करने की बात करते थे। लेकिन मैंने देखा कि जब से हुकूमत का क़याम अमल में आया, गल्फ कंट्रीज की तरफ ज्यादा फोकस है। क्या आप समझते हैं कि ये सिफारतकारी नजरअंदाज करते रहे हैं माजी में? डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही नब्ज़ पे हाथ रख लिया है। असल में हमारा पहले फोकस बिल्कुल वेस्टर्न फोकस था, और वो बड़े तरीके से हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। जैसे IMF है, IMF ने हमें मफलूज करके रख लिया है, इसलिए कि अब जो बिजली के रेट हैं या गैस के रेट्स हैं, जिससे हमारी जितनी भी कारखाने जो चल रहे थे, जितनी भी हमारे पावर प्रोजेक्ट्स थे, सब बिल्कुल उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब यहाँ पे मुल्क में इस वजह से बदअमनी की फ़िज़ा मिल रही है कि जी बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। देखो, अब अगर आप कंपेयर कर लें कि आप बांग्लादेश ने कितना ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट को बना लिया है, उनका एक्सपोर्ट तकरीबन कोई $30 बिलियन तक पहुंच गया है, और हम जो हैं अभी तक जो है ना IMF से $1 बिलियन के वो इस वजह से कि हम IMF के कर्जदार हैं, और वो जो है हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि हम आपको कर्ज देंगे लेकिन आपने बिजली के रेट इतने बढ़ाने हैं, अपनी कंडीशंस डिक्टेट करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हम इस वेब से निकल जाएं, बल्कि हम ज़रा अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, तो ये मौजूदा हुकूमत की ये जो पॉलिसी है कि हमें एड नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए। तो माशाल्लाह ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। सैंक्शंस के हवाले से भी थोड़ी बात करते हैं। ईरान के हवाले से गो के पूरी दुनिया के लिए तिजारत की राहें बंद की हैं,
ایران کے ساتھ. ابھی بھی ٹرکی اور ایران کے درمیان ایک محتاط اندازے کے مطابق $22 بلین سے زیادہ کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, ٹریڈ ہو رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ان سینکشنز میں اپنی جو ہے نا وہ کنڈیشنز جو ہے وہ اس کو بھی سامنے رکھ کے, اپنے حالات کو بھی سامنے رکھ کے, جس طرح پاکستان نے موقف رکھا ہے خاص طور پر امریکہ اور طاقتور ممالک کے سامنے, اس موقف کو اس میں کنٹینیویشن ہونی چاہیے؟ بالکل یقیناً ہونی چاہیے. اور میں تو پہلے ہی سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ ایک بہت ہی پاکستان کو اللہ نے ایک سنہرا موقع دے دیا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو رپروشما ہو گیا ہے اور جو ان کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں, اس سے سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان ہی ہوگا. جی. اگر ایران اتنا زیادہ ٹریڈ دوسرے ملکوں کے ساتھ کر سکتا ہے تو ہم اس پہ کیوں نہ سوچیں کہ پاکستان کیوں نہیں کر سکتا. ہمیں اس بات پہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے یا افغانستان کے ساتھ تقریباً کوئی ہمارا $8 بلین کا جو ہے ٹریڈ ہوتا تھا, لیکن ابھی وہ تقریباً $4 بلین پہ آ گیا. اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کون کون سے ہمارے طرف سے کون سی کوتاہیاں ہیں کہ جن کو ہم دور کر کے ہم اپنے ملک کو ان مشکلات سے نکال دیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں. تو مجھے یقین ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے یہ ماشاءاللہ بزنس فیملی ہے, بزنس کو جانتی بھی ہیں, اور چونکہ اب ڈو اینڈ ڈائی والی بات بھی ہے کہ اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو آئندہ یہ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین جو ٹریڈ ہے وہ بھی بہت کم ہے, اس کو بڑھانے کی وجہ یعنی $3 ارب سے زائد نہیں ہے یہ ٹریڈ. اگر آپ نہیں سمجھتے کہ اس ٹریڈ کو بھی مزید بڑھانے کی ضرورت ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سعودی عرب کے ہندوستان کے ساتھ جتنا ٹریڈ ہے اتنا ٹریڈ ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے. ہم بدبختی سے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ کارخانے دار ہیں وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ اتنے جو بجلی کے جو ریٹس ہیں اتنے ہائی ہیں کہ ان کا پروڈکشن کاسٹ انڈیا کے مقابلے میں یا بنگلہ دیش کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اگر ہمارے پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ ہم کم کر لیں, بجلی کے ریٹس کم کر لیں, گیس کے ریٹس کم کر لیں, IMF سے بات کر لیں کہ ہم اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا. لیکن سر ان کا جو اکنامک سٹرکچر ہے نا وہ پوری دنیا میں امپوز کرتے ہیں ایک ہی طرح کا, یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے معروضی حالات کیا ہیں, ان کی معیشت کس زبوں حالی کا شکار ہے. اصل میں یہ ایک بہت بڑا ٹرک ہے, وہ ہمیں مفلوج رکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں محتاج ہی رکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں غلام ہی رکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا دیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے وہ ان کی یہ سارے ٹیکٹسز ہیں کہ کس طرح جو ہے نا طریقے سے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا جائے, اور ان کے اوپر اتنے سینکشنز لگا دو, اس کے اوپر اتنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسے ڈکٹیٹ کرا لو کہ اس سے ہماری اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ سبجیکٹ سے ہم ہٹنا تو نہیں چاہ رہے, لیکن اس میں ایک سوال ضمنی ضرور بنتا ہے کہ اگر ماسکو کی ہم بات کریں, یعنی روس کی بات کریں, تو وہ یورپ کو گیس بھی فراہم کر رہا ہے, ویٹ بھی فراہم کر رہا ہے, سینکشنز کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بہت سارے ممالک سینکشنز کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں, یہاں بائنڈنگ کیوں ہے؟ بس یہ بائنڈنگ اس لیے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس طرح آذربائیجان ہے, جس طرح سر نے کہا کہ ٹرکی ہے, اور بہت زیادہ اور ملک ہے انڈیا ہے جو ان کا بہت کلوز الائی ہے, وہ رشیا کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہا ہے بلکہ ان سے سستا آئل خرید کے آگے ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور ایران کے ساتھ بھی ان کی کھلی ٹریڈ ہے, اور وہ چابہار وغیرہ سب ان کا چل رہا ہے. اسی طرح لیکن وہ اس سے نکل گیا. پاک ایران جو تھا, یہ پہلے پاک ایران اور ہندوستان تینوں مل کر یہ گیس پائپ لائن. اصل میں یہ کہ ہندوستان کی تو نیت کبھی ہو ہی نہیں سکتی نا کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. اسی طرح ہی ویسٹ کا بھی یہ ہے کہ وہ جن سے تعلقات بناتے ہیں ان کے لیے یہی کہنا ٹھیک ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. اس کے اوپر بڑی تحقیق موجود ہے. یہ تو ویسے ہی شعر تھا, لیکن اس پہ بڑی تحقیق موجود ہے کہ یہ جو پوسٹ کلونیل نیشنز ہیں, ان کے کلونیل ماسٹر انہیں کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہونے دیتے, کیونکہ پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ ہے نا. اچھا ریلیشن شپ تو یہ ہے کہ جیسے ہم چائنا کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سافٹ پاور یوز کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں آپ کے
کے ساتھ. اچھا یہ اب اکنامک کوریڈور پہ چلتے ہیں اکنامک, اور یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کن ٹرمز پہ ان کے ساتھ کرتے ہیں اور کس طرح سے ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرتے ہیں, وہ بڑا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ایکسٹریم ڈیسیجنز جہاں جہاں پہ لیے گئے ہیں, اب چائنا کو دیکھ لیں, ان کے اپنے ایشوز بھی کئی ہیں, ملک کے اندر بھی ایشوز ہیں, لیکن انہوں نے کہیں پہ کوئی ایکسٹریم ڈیسیجن نہیں لیا. آنے والے دنوں میں کہتے ہیں اکنامک وارفیئر کا دور ہے, پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کو یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ صرف ہماری مس مینجمنٹ ہے اور ہماری اوور ریلائنس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس پہ. مطلب ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ پائپ لائن نہیں بنا سکتے تو ٹھیک ہے, ہم نہیں بناتے تو $18 ارب وہ بھر دینا. جبکہ دیکھیں اس وقت جو ایڈ کی پائپ لائن ہے وہ پاکستان نے بڑا سخت موقف اس حوالے سے اختیار کیا ہے. ہاں, لیکن یہ کہ پاکستان کو اس کو کیری کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہماری ان کی کوئی ایڈ نہیں ہے اس وقت, ایڈ کی پائپ لائن بالکل ڈرائیڈ ہے. ہمارے صرف ان کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں, وہ بھی زبانی کلامی ہے, اس لیے کہ سب کچھ تو انڈیا کو جا رہا ہے. تو پھر ہمیں حق حاصل ہے کہ اپنے سروائیول کے لیے ہم ٹریڈ کریں. دوسرے دیکھیے بہت ایک آسان طریقہ ہے, اگر آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں, آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے, تو ایران آپ کو بہت اچھی اپورچونٹی آفر کرتا ہے. ابھی بھی جب آئے تھے رئیسی صاحب تو انہوں نے کہا کہ آپ بائی لیٹرل ٹریڈ کریں, آپ بارٹر ٹریڈ کر لیں ہم سے. ہمارے بارڈر پہ 3 بہت اچھا ہے, اس میں تو امریکہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا نا. دیکھیے وہاں پہ اتنی زیادہ ٹریڈ ہے. ابھی میں پچھلے سال چھٹیوں میں ڈورا لائی گئی اور پھر میں آگے بارڈر وغیرہ پہ بھی گئی, تو مجھے بڑا اچھا لگا وہاں جا کے. لیکن وہ ساری ٹریڈ ہمیں ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ٹریڈ تو انیویٹیبل ہے, کراس بارڈر ٹریڈ نہیں ہو رہی ہے. جو غیر قانونی, کچھ ہم نے 3 پوائنٹس بنائے جہاں پہ لیگل ہو رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ غیر قانونی ہو رہی ہے. اس سے پاکستان گورنمنٹ کو ریونیو بھی آئے گا, اس سے ہمارا ٹیکس بیس بھی ایکسپینڈ کرے گی, تو ہمیں اسے چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں امریکہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں یہ تو ہمارا بارڈر ہے نا. اسی طرح افغانستان کے ساتھ افغانستان ہماری اسٹیبلٹی کے لیے بڑا ضروری ہے. پہلے ہم طالبان سے بات کرتے تھے جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹر تھے, اس وقت وہ رولر ہیں. تو ہمیں پاکستان گورنمنٹ اور جو افغانستان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ بات کرنی ہے, اور ہمیں اپنے ایشوز خود ریزالو کرنے ہیں. اس کے لیے ہمیں امریکہ سے یا کسی اور سے کنسلٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ہر بات میں اگر ان سے پوچھیں گے تو وہ تو پھر چودھری بنیں گے نا. وہ اپنا گھر سنبھالیں, ہم اپنا گھر سنبھالیں. انہوں نے پاکستان کے سروائیول کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ $1 ارب کون سی رقم ہے جو ہم ان سے مانگ رہے ہیں اور IMF ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے؟ ہمیں امریکہ دے سکتا تھا, امریکہ نے کبھی کہا کہ ہم آپ کو دے دیں؟ پاکستان کو سارے ملک IMF میں جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ سائیڈ لائن پہ وہ اپنی جو ڈیپینڈنسی ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں. ہمارے پاس تو اکنامک سوورنٹی آپ کی چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے نا, جس طرح تو دیکھیں انہوں نے پابندی لگائی, آپ نے اس سے یہ نہیں لینا. آپ کی ہیومن ریسورس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ ہیومن ریسورس یہاں تیار کریں. ابھی میں نے سنا تھا محمد بن سلمان صاحب نے کہا کہ وہ یہاں ایک یونیورسٹی کھولیں گے جو اسکل یونیورسٹی ہوگی, اور وہ مین پاور تیار کریں گے جو وہاں پہ جائے گی. تو ہمارے لیے اس سے اچھی کیا بات ہے؟ 2 باتیں, ایک میں سے ایگری نہیں کرتی کہ برین ڈرین ہوتا ہے. برین ڈرین ہوتا ہے اس وقت جب آپ کے گھر میں انڈسٹری بھی ہے, آپ کو کام کرنے والے چاہیے. ہمارے پاس تو انجینئرس کے لیے کوئی جاب نہیں, سائنٹسٹ کے لیے کوئی جاب نہیں, سوشل سائنٹسٹ کے لیے کوئی جاب نہیں. اس وقت جب ہمارے گھر میں دانے نہیں ہیں کھانے کے لیے, تو ہمارے پاس سب سے مضبوط کیا چیز ہے؟ ہیومن ریسورس. ہم اس کو ڈیولپ کر ایکسپورٹ کر دیں. ہمارے یہ آپ کا بڑا اچھا نکتہ ہے. آپ کا بھی شاہد صاحب اتفاق ہوا ہوگا, سب سے بڑی تعداد پاکستان میں تارکین وطن یا اوورسیز پاکستانیوں کی, یا جو وہاں پہ قبلہ ایاز صاحب سے بھی ہم اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایاز صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ. قبلہ ایاز صاحب تھوڑا روشنی ڈالیے گا ماضی اور آنے والے دنوں میں جو ہمارے تعلقات سعودی عربیہ سے تھے اور جدید خطوط پر استوار کرنے جا رہے ہیں, کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ کس طرح اور زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے, کیونکہ سعودی وفد جو ہے وہ بار بار پاکستان آ رہا ہے, اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جو اس پہ خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے, اور اب بھی جو وفد آیا ہے یہ بنیادی طور پہ انویسٹمنٹ کے لیے آیا ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کے دورے اور ان کے رابطوں کا نتیجہ ہے کہ یہ سرمایہ کاری کا وفد آیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے, اور دعا ہے کہ ان کے مذاکرات کامیاب ہوں, سعودی سرمایہ پاکستان میں آئے تو یہ صحیح معنوں میں ترقی کی بنیاد ہو. اچھا یہ بتائیے گا سر, مذہبی تعلقات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, مذہبی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کن کن ایریاز میں
زیادہ کام کیا جا سکتا ہے، اور جو عازمین حج ہیں ان کی آسانیاں مزید کس طرح، جیسے حکومت وقت نے 1 لاکھ روپے جو ہے وہ اخراجات میں بھی کمی لائی ہے، یعنی اب حج کا جو فریضہ ادا کیا جائے گا اس میں 1 لاکھ روپے بچت اب عازمین حج کے لیے ہے، اور کون کون سے طریقہ کار ہیں جس سے کو ہم ایڈاپٹ کر کے عازمین حج کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور مذہبی سیاحت کو فروغ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، ایک تو یہ سہولت ہوئی ہے کہ حاجیوں کی کلیئرنس جو ہے وہ یہاں پاکستان میں ہی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہاں سعودی میں ان کو ایئرپورٹس پہ بڑی آسانی ہوتی، یہ ایک بڑی اچھی کامیاب پیش رفت ہے۔ پھر وہاں پہ جو ان کی رہائشی سہولیات ہیں ان میں بھی اگر آسانیاں پیدا ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بہتر تعلقات کا ایک سلسلہ ہوگا۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ سعودی سیاح جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں شمالی علاقہ جات ہیں، کاغان، ناران ہیں، پنجاب کے اندر بھی اس قسم کے علاقے موجود ہیں کہ اگر ان کو ترقی دی جائے تو سعودی سیاح بھی آ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے دونوں حوالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاحت کی ترقی ہو سکتی۔ بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل موجود تھے۔ شیرزئی صاحب، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات میں انویسٹمنٹ کی ہم بات کریں، سرمایہ کاری کی بات کریں تو پاکستان میں بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جس پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ریجنل کنیکٹیویٹی ہے، ٹاپی کی ہم بات کرتے ہیں، کاسا 1000 کی بات کرتے ہیں، اور دیگر منصوبے ہیں جس میں ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں، زیادہ منرلز کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں، مائنز، ہم زیادہ سے زیادہ مائنز کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا ایریا ہے جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہونا چاہیے؟ وہ تو پہلے ہی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا، سب سے جو اگنورڈ ہے وہ ہمارا ہیومن ریسورس ہے، جو کہ بالکل اگنورڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کی آبادی جو ہے وہ جوانوں کی آبادی اب ختم ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی جوان نہیں، سارے بوڑھے ہیں، اور ان کی آبادی تقریباً ایکسٹنگوش ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ اپنے لوگوں کو سکلڈ لیبرز بنائیں، بجائے اس کے کہ ان کو ہم FAB پاس کروا کے پھر سڑکوں پر گھومتے پھریں، اور یہ زندہ باد مرد آباد سے تکنیکی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو نکال کر ہم ان کو سکلڈ لیبرز بنائیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایسے نرسنگ ہاسپٹلس ہونی چاہیے جہاں سے ہم یورپ کے سٹینڈرڈ کے مطابق ان نرسز کو یہاں ٹرین کر کے پھر ان کو ایکسپورٹ کرا دیں، سعودی عرب کو ایکسپورٹ کروا دیں۔ تو ایک یہ بہت بڑا جو سیکٹر ہے وہ ہیومن ریسورس کا ہے، جو کہ اگنورڈ ہے اب تک، لیکن چونکہ محمد بن سلمان نے خود ہی اس کی نشاندہی کی ہے، تو میرے خیال میں ہماری حکومت بھی اب اس پہ زیادہ توجہ دے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ IT اسپیشلسٹ، ایکسپرٹس، اور اسی طرح نرس، اور SIFC میں بھی اہم کمپوننٹ ہے یہ، ڈاکٹرز، اور اس کے علاوہ پیرامیڈکس کی بہت ضرورت ہے۔ بلکہ کووڈ میں شاہی صاحب آپ کی بات کو شیرزئی صاحب آگے بڑھاؤں گا، کووڈ جب ہوا تھا تو کووڈ میں بھی ایون کہ یورپ کا جو ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر تھا اس کا وہ ایکسپوز ہو گیا پوری دنیا کے سامنے، لیکن پاکستان کا کہا جی پھر بھی بہت زیادہ بہتر ہے، جو ہمارے پیرامیڈکس تھے پوری دنیا میں انہوں نے خدمات سر انجام دی۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے ان انسٹیٹیوشنز کو ذرا ڈیولپ کر کے اور ان کو ویسٹرن سٹینڈرڈ پہ لے آئیں تاکہ ہم اپنے اس پوٹینشل کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ ایک یہاں سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی، دوسرا پھر وہاں سے آپ کے ریمیٹنسز آئیں گے۔ جو دوسرا بڑا شعبہ میرے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم زراعت پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کر لیں، اس لیے کہ فوڈ سیکیورٹی اب دنیا میں سب سے بڑا چیلنج ہے، تو اس پہ بھی بہت زیادہ، اس میں بھی بہت بڑا سکوپ ہے، ٹورزم کا بھی بہت بڑا سکوپ ہے۔ یہ ساری چیزیں ایون اگر ہم ذرا ہماری یہ بجلی کے ٹیرفز وغیرہ کم کر دیے جائیں اور گیس کے ٹیرف کم کر دیے جائیں تو پاکستان میں انڈسٹریز بھی ایسی فلرش کرے گی، آپ کی ساری ان ایمپلائمنٹ وغیرہ ختم ہو جائے گی۔
बट अनफॉर्चुनेटली कि हमारा चूँकि हमें जितनी भी पिछले लोग रहे हैं उन्होंने हमें ग़ुलाम रखना ही पसंद कर दिया, लेकिन अब माशाल्लाह ये दोनों चूँकि विजनरी लीडर्स हैं और दोनों में बहुत अच्छा हम आहंगी है। आपकी मौजूदगी का शेरज़ई साहब फ़ायदा उठाते हुए सिफारतकारी के चंद सुनहरे उसूल बता दें कि सिफारतकारी किस तरह की जाए और सिफारतकारी में कहाँ कहाँ पे हमसे गलतियाँ होती हैं कि हमें कहीं डिप्लोमेटिक फ्रंट पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। बात यह है कि सऊदी अरब में हमारी जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है जो हम यूरोप वगैरह में करते हैं वो सऊदी अरब में या गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं चलती, या अफ़गानिस्तान में इनके साथ या ईरान में आपने वो चीज़ आप अगर करेंगे तो वो आपको बड़े शक की नज़र से देखेंगे, आप ये यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ बिरादराना उस पे और उससे ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से हट के भाइयों की तरह उनसे डिस्कस कर लिया करें। जैसे मैं जब सऊदी अरब में एम्बेसडर था तो सऊदी अरब के फरमान रवाओं के साथ मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि मैं जिस भी गवर्नर से मिलना चाहता था मैं एक दिन के नोटिस पे मिल सकता था, जिस भी वज़ीर से भी मैं मिलना चाहता था मैं एक कॉल मेरी होती थी और दूसरे दिन मेरी अपॉइंटमेंट होती थी, इसलिए कि मैंने उनको एक कॉन्फिडेंस दिया हुआ था। तो हमें जो है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी हट के उनके साथ हमने बहुत ही सच्चाई के साथ प्यार और मोहब्बत करनी है। फिर उनका तरीका ये है कि सऊदी अरब में अगर आप किसी के पास चले जाएं और आम यूरोप के डिप्लोमेट की तरह सीधा आप शुरू हो जाएं कि जी ये हमारे मसले हैं, तो वो आपको कहेंगे ठीक है हो जाएगा। उनका तरीका ये है कि आप पहले जिस शख्स के पास जा रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि इस शख्स के इंटरेस्ट क्या हैं, हाँ, ये किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है, तो आप उसी मौजू को छेड़ लें और उसका जो माइंड सेट है उसको आप अपनी तरफ मुतवज्जे कर लें। हाँ, ये बड़ी आपने आम बात की। डॉक्टर साहब कंक्लूड कीजिएगा। एक तो सिफारतकारी के हवाले से बड़े अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो शेरज़ई साहब ने बताए हैं। अब ये बताइएगा कि सऊदी वफ्द यहाँ पे मौजूद है, 30 से ज़्यादा सरमायाकार कंपनीज़ हैं, उनके सरबराह भी हैं, 50 रुकनी वफ्द है, हम किस तरह आगे बढ़ें और आप क्या आपकी तजावीज़ होगी? एजुकेशन दरस व तदरीस से आप भी जुड़ी हैं, फिर जिस यूनिवर्सिटी से हैं वो भी एक सऊदी अरेबिया के हवाले से उसका बड़ा नाम है, मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, फैसल मस्जिद की हम बात करते हैं, तालीम के शोबे में क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है जो शेरज़ई साहब ने अभी पॉइंट आउट किया ह्यूमन रिसोर्स, ये तो आता ही एजुकेशन से। वैसे भी ये कि हमें अपनी नेशनल प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन बनानी पड़ेगी। हम बहुत साल से भूले बैठे हैं कि हम सुपरफिशियल डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो कहीं से नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर से इंडिजिनस ही ह्यूमन रिसोर्स पैदा करना है, फिर आप एक्सपोर्ट भी करें। यूरोप में इस वक्त ज़ीरो हो गया है ना जो उनका ग्रोथ रेट है, जो पैदाइश ही नहीं हो रही, वो बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे, शादी ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको ही वहाँ पे जाके संभालना है या फिर इंडिया को संभालना है। इंडिया अपनी जगह बना रहा है, आपको खुद जगह बनानी है। तो एक तो हमें एजुकेशन में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरी जो डिप्लोमेसी है वो हमारी पीपल्स टू पीपल्स डिप्लोमेसी बड़ा मैटर करती है, क्योंकि हमारे उनके साथ पुराने ताल्लुकात हैं। आपको पता है ना, जैसे एक लतीफ़ा भी है कि वहाँ गया तो सब ही लोग अरबी में आयतें सुना रहे थे, चाहे वो कुछ भी बिल्कुल वो गुस्से में भी आयतें सुना रहे थे। इसका मतलब है कि हम उन्हें अकीदत से देखते हैं और वो भी हमें ऑनर करते हैं। तो टूरिज़्म एक बड़ा अच्छा शोबा है, क्योंकि अरबियों के पास पैसे बड़े हैं और उनके अगर हम अपने मुल्क में थोड़ी सी स्टेबिलिटी ले आए, हम अच्छे होटल्स प्लान कर लें इंटरनेशनल लेवल पे, हम कम्युनिकेशंस लाइंस फ्लाइट्स रोज़ अरेंज करें कि यहाँ से इस्लामाबाद से जा रही हों और वो लोग वहाँ पे जा सकें, और हम ज़रा प्रोपोगेट करें। अब जैसे मोहम्मद बिन सलमान साहब आए हैं, उन्हें अगर एक दिन उधर ले जाएं और वो जो उसको जन्नत नज़ीर इलाके को देखेंगे तो फिर वो खुद जाके कहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर आमना महमूद साहिबा, उमर खान अली शेरज़ई साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। अयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया वंस अगेन। खैर मकदम करते हैं जी, सऊदी अरब का जो वफ्द है पाकिस्तान तशरीफ़ लाया है, और मैं अपने नौजवानों से भी मुखातिब हूँ कि कुछ एहतियात बरतें और कुछ दिन अपनी पोस्ट जो आप किसी इश्क में गिरफ़्तार होकर अपने इंतहाई
قریبی جن کے ساتھ ہمارے برادرانہ اسلامی مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں ان کے حوالے سے آپ کوئی جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں تو تھوڑی سی احتیاط برتیں. یہ پاکستان کا معاملہ ہے, یہ اس ملک کے مقدر اور اس ملک کے آنے والے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. تو خدارہ نوجوانوں, اس سعودی عربیہ کا جو وفد آیا ہوا ہے اسے ویلکم ہم بھی کر رہے ہیں, آپ سب بھی اس کو ویلکم کریں. یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آئی ہیں, یہ قرض دینے کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ پاکستان سے نئے جہد پر تعلقات کو اور جدید خطوط پر استوار کرنے آئے ہیں. ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے, اپنے مہمانوں کو ویلکم کیا جائے, اور ہم ونس اگین خیر مقدم کرتے ہیں سعودی عربیہ کا جو یہ وفد آیا ہے. ویلکم ٹو پاکستان. ناظرین, گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اختتام کی جانب بڑھاتے ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.